जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामिन मोहतरम, आज हमारा जो लेक्चर है वो तीन चीज़ों की बुनियाद के ऊपर है, जिसमें सबसे पहले कर्ज़ है, सूद है और फिर रिबा है। इनमें हम तीनों की इक़साम को जानेंगे, तारीफ़ात को जानेंगे, मुआशरे में इनके फ़वाइद और नुकसानात को जानेंगे। हमारे यहाँ एक्चुअली इन तीनों को कुछ इस तरह से मर्ज कर दिया जाता है कि गोया मालूम होता है कि ये एक ही चीज़ है। ख़ास तौर पर सूद और रिबा के मामले में तो हमारा मौक़िफ़ ही ऐसा है कि वो ऐसा लगता है सूद एक अलग चीज़ नहीं है, बल्कि सूद और रिबा एक ही चीज़ है। लेकिन मेरे नज़दीक सूद और रिबा में बहुत बड़ा फ़र्क है। इसको इंशाअल्लाह ताला आगे चल के बयान करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है कर्ज़। कर्ज़ के मुतालिक जानते हैं, इससे पहले जो थोड़ी सी गुफ्तगू है वो तमहीदी गुफ्तगू मैंने रखी है और उसमें मैंने ये बात वाज़ेह की है कि ये सारी बातें कर्ज़, सूद और रिबा, ये तीन ऐसे निज़ाम हैं जिन पर मुआशरे की मईशत का दारोमदार है। लेकिन इनकी इब्तिदा कैसे होती है, तारीख़ क्या है, फ़वाइद क्या हैं, इक़साम क्या हैं, इन तमाम बातों को जानने के लिए बितरतीब हम सबसे कबल कर्ज़ को जानेंगे और इसकी इक़साम और कुरान हकीम से नेज़ मुआशरे में इसके फ़वाइद और नुकसानात क्या हैं वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम कर्ज़ से मुतल्लिक, कर्ज़ क्या चीज़ है। तो कर्ज़ की तारीफ़ अगर देखें तो वो बयान करते हैं कि कर्ज़ इस माल को कहा जाता है जो वापस करने की शर्त पर किसी को दिया जाए। गोया आपने किसी को माल दिया है, अब ज़ाहिरी बात है वो वापस देने का हामिल होगा और वो वापस देने के लिए लाजिम होगा इस चीज़ के ऊपर कि वो वापस करे। मज़ीद इसकी वजाहत कुछ इस तरह से होती है कि कर्ज़ वो होता है जिसे इसके मिसल से अदा किया जा सके और मकरूज़ के ज़िम्मा इस चीज़ की मिसल अदा करना ज़रूरी है और जो कर्ज़ देने वाले से ली है, लिहाजा जहाँ ये तारीफ़ पाई जाएगी वो कर्ज़ होगा। मिसाल के तौर पर अगर कोई किसी से सोना, चांदी या नकदी यानी कि पैसे वगैरह या कोई चीज़ वगैरह ले ले, तो चूँकि इन सब अशिया का इनकी मिसल के साथ वापस करना मुमकिन है। सोना आपने लिया है टूटी हुई सूरत में, लाइक वो बिस्किट सूरत में लिया, वापस आप जेवर की सूरत में कर देते हैं सोना, ठीक है। इसी तरह चांदी आप जेवर की सूरत में लेते हैं लेकिन वापसी आप किसी वो ईंट की रोड़ी जो होती है, चांदी की रोड़ी वगैरह या उसका कोई बिस्कुट वगैरह जो होता है उस सूरत में वापस कर देते हैं तो कोई मसला नहीं। लेकिन अगर कोई शख्स ये कहेगा कि ये मेरा मकान 1 महीने के लिए कर्ज़ ले लो, तो ये कर्ज़ नहीं होगा और ना ही ये कर्ज बन सकता है, क्योंकि शरन इस मकान की जो बिल्कुल इस बेआइन ही इसकी जो मिसाल है वो मौजूद नहीं है। अलबत्ता किराए पर लिया जा सकता है लेकिन वो कर्ज़ से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये आपके सामने मैंने कुछ अशिया रखी हैं जिसमें ये कर्ज़ है और मकरूज़ जो है वो देखें किस फॉर्म में ले रहा है और किस फॉर्म में दे रहा है, दोनों जो है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये दोनों जायज़ हैं। इसमें कुरान मजीद में इसकी बाकायदा एक मिसाल मिलती है, मंज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसनन फ़युज़ाइफ़हु लहू अज़आफ़न कसीरा वल्लाहु यक़बिदु व यबसुतु व इलैहि तुरजऊन। कौन है जो अल्लाह को कर्ज़ हसना दे, फिर वो इसके लिए इसे कई गुना बढ़ा देगा और अल्लाह ही तुम्हारे रिज़्क़ में तंगी और कुशादगी करता है और तुम इसकी तरफ लौटाए जाओगे। अच्छा, यहाँ पर ये बात ज़रा वाज़ेह रखिए कि यहाँ पर एक तो हो रही है बात कर्ज़ की, एक है कर्ज़ हसना। अब ये कर्ज़ हसना और कर्ज़ ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। कर्ज़ हसना को भी इंशाअल्लाह ताला आगे इससे बयान किया जाएगा। आप ये देखें कर्ज़ हसना क्या चीज़ है। अव्वल किस्म तो यह है कि एक इंसान ने दूसरे इंसान से कुछ रकम या सोना चांदी बतौर कर्ज़ ले लिया और बाद में एक मुकर्ररा मुद्दत तक उसे वापस कर दिया। उसी मालियत का सोना या उतना ही नकदी या फिर जो चांदी ली थी उसी तरह अगर किसी शख्स ने 2 बोरियां गंदम की बतौर कर्ज़ ली और बाद में 2 बोरियां ही अदा कर दी, तो ये एक आम किस्म का कर्ज़ होता है। मतलब ये नॉर्मल है, आपने किसी से 1000 रुपया लिया, उसको 1000 रुपया वापस कर दिए, ठीक है, बात ख़त्म होगी, ये एक नॉर्मल कर्ज़ है। लेकिन वो कहते हैं मगर जिस कर्ज़ की कुरान और सुन्नत में बात की गई है वो कर्ज़ हसना नहीं, बल्कि इसमें नीयत वापसी की भी होती है। अच्छा, अब इसकी मज़ीद आगे वज़ाहत देखें कि इसकी मिसाल नबी करीम अलैहिस्सलाम ने बिल्कुल वाज़ेह की है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने एक शख्स से ऊँट लिया बतौर कर्ज़, आप समझ लीजिए, लेकिन जब उस ऊँट की वापस करने की बारी आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, ये मैंने छोटे से ऊँट की शक्ल बनाई है, इस सूरत में उस शख्स से लिया था, लेकिन जब वापसी करना था तो आपके पास इस तरह का छोटी उम्र का कोई ऊँट नहीं था।
اب اونٹ جب واپس کرنا تھا تو اس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے جی، اس نے ہم نے اونٹ لیا تھا اس کو واپس کرو۔ تو صحابہ نے کہا کہ ہمارے پاس بڑی عمر کا، یعنی کہ بہتر، یہ آپ دوسری تصویر میں دیکھ سکتے ہیں، بہتر سے مراد یہ کہ ایسا اونٹ جو کام لایا جا سکتا ہو۔ اب یہ چھوٹا بچہ تو کام نہیں نہ لایا جا سکتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی دے دو، چونکہ تم میں سے وہ شخص بہتر ہے جو قرض اچھی طرح ادا کرے۔ یہ ہے قرض حسنہ گویا، یعنی کہ آپ نے قرض لیا، اب جب اس کی واپسی کریں گے تو کوشش کریں کہ اس کو بہترین چیز واپس کریں، یعنی کہ اچھے انداز میں اس کو واپس کریں تاکہ وہ قرض حسنہ میں شمار ہو۔ ایک بات تو ہے یہ، لیکن اگر اس قرض کے ساتھ ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ جی میں آپ کو یہ قرض دے رہا ہوں 1000 روپے، لیکن واپسی کرتے وقت چلو 500,000 ساتھ ملا دینا ذرا، یہ سود میں آ جائے گا، آپ اضافہ نہیں اس سے لے سکتے۔ اب قرض حسنہ کی مثال کیا ہے یہ بھی آپ دیکھ لیں۔ قرض حسنہ اس مال کو کہتے ہیں جو کسی شخص کی ضرورت پر یا اس کے طلب پر دیا جائے مگر واپس مقصود نہ ہو، واپسی جو ہے آپ اسے طلب نہ کریں بلکہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اجر آخرت کی امید رکھتے ہوئے آپ اس کو کیا کر دیں، بھول جائیں۔ آپ نے ایک بندے سے قرض دیا ایک بندے کو، اب آپ کو پتہ ہے میں نے فلاں شخص کو قرض دیا ہے، لیکن آپ اسے مطالبہ نہ کریں۔ آپ یہ اکثر نا ہمارے بہن بھائیوں میں ہوتا ہے، وہ کیا کہتے ہیں، یار یہ پیسے رکھ لو، آپ ہوں گے تو دے دینا، نہ ہوا تو خیر اللہ مالک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ہم تمہیں معاف کر دیں گے۔ یہ سب سے بہترین قرض ہے کہ آپ دے رہے ہیں لیکن اس کو واپسی کی شرط نہیں لگا رہے، آپ اللہ اور اس کی رضا کے لیے اس کو چھوڑ رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس ہوں گے تو آپ مجھے دے دیجئے گا، اگر نہ ہوئے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا، اب اس کے معاشرتی فوائد دیکھیں کیا ہیں۔ میں نے کچھ قرآنی آیات ہیں، میں نے ان کو اس ترتیب سے لکھا ہے کہ صرف ان کا مفہوم لکھ دی ہے۔ قرض دینے والے کا مال دوگنا کیا جاتا ہے، اس کا پہلا فائدہ ہے، اور قرض دینے میں والے جو ہیں اللہ تعالیٰ کا خوف ان کے دل میں پیدا ہوتا ہے، اور قرض دینے والے کا رویہ جو ہے، وہ روپیہ جو ہے وہ گردش میں رہتا ہے، یعنی کہ چلتا پھرتا رہتا ہے۔ اسی طرح ضرورت مند کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے، یعنی کہ جو مقروض ہے اس کی ضرورت پوری ہوئی۔ سودی نظام کا سب سے بڑا ہتھیار یہ ہے کہ اگر آپ نے سودی نظام ختم کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو لیے ضروری ہے کہ آپ کیا کریں، اس قرض کو، یہ جو قرض حسنہ ہے اس کو معاشرے میں لاگو کریں۔ اخوت اور محبت کی لہر معاشرے میں دوڑتی ہے۔ ظاہری بات ہے، ایک بھائی ہے، اب اس کو قرض چاہیے تو آپ اس کو دے رہے ہیں تو بھائی چارہ بڑھے گا، اور نہ صرف یہ، اگر آپ اپنے کسی کزن کو دے دیتے ہیں، اپنے کسی دوست کو دے دیتے ہیں تو اس کے دل میں آپ کی الفت اور محبت ظاہری بات ہے مزید بڑھے گی، چونکہ اس کو پتہ میں نے اس کے اوپر سود کوئی نہیں دینا۔ اور پھر دوسری شرط آپ یہ لگا دیں گے کہ جب ہوگا دے دینا، نہ ہوا تو نہ صحیح۔ اچھا، اس کے بعد یہ سود ہے، یہ دیکھیں یہ تصویر بہت، یہ ہے تو ایک تصویر ہی لیکن یہ بہت چیزیں بیان کر رہی ہے، اگر انسان تھوڑی دیر اس کو غور سے دیکھے۔ سود کی تعریف سن لیجیے۔ سود سے مراد معینہ مدت کے قرض پر وہ اضافی مال یا رقم ہے جس کا مطالبہ قرض خواہ مقروض سے کرتا ہے، اور یہ شرح پہلے سے طے شدہ ہوتی ہے۔ گویا 1000 روپے آپ نے دیا، اب آپ اس سے کہہ رہے ہیں واپسی کرتے وقت مجھے 1200 روپے آپ نے واپس کرنا ہے، تو یہ بالکل واضح ہے کہ اس میں کسی قسم کی بھی شک اور شبہ نہیں ہے، یہ دو ٹوک بات ہے کہ یہ کیا ہے، سود ہے۔ اچھا، سود کی ابتدا دیکھیں، انسان نے جب سے کاروبار کرنا شروع کی ہے اسی وقت سے ہی بینکاری کا آغاز ہو گیا ہے، اور اس کے اوپر میری ڈیٹیل ویڈیو آلریڈی آ چکی ہوئی ہے، اگر آپ وہ دیکھ لیں اس میں ساری بینکاری کا میں نے بتایا کہ اصل میں بابل مصر میں یہ جو مندر ہوا کرتے تھے، یہ جو چرچ اس وقت ہوا کرتے تھے، یہ سودی نظام کے، یہ بینکاری کی صورت ہوتی تھی۔ گویا اس وقت یہ جو اب تو ہمارے خیر مساجد ہیں، اس وقت یہ جو مندر اور یہ جو جگہ ہوتی تھی جہاں پر خاص عبادت کی جاتی ہے، وہاں پر صرف یہ چیزیں ڈیل نہیں کی جاتی تھی بلکہ وہاں پر تمام کاروباری باتیں بھی ہوتی تھی، تمام کاروبار بھی وہاں پر دیکھا جاتا تھا۔ تو جس نے بھی قرض لینا ہے یا دینا ہے تو وہ اس مندر میں یا وہ اس چرچ میں جایا کرتا تھا۔ اور یہی بات دیکھیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب آئے ہیں تو صحابہ کرام مسجد میں آیا کرتے تھے، خواہ وہ وفد کی صورت میں آئیں، خواہ وہ جنگی ساز و سامان کے لیے آئیں، خواہ وہ قرض لینے کی نیت سے آئیں، دینے کی نیت سے ہیں۔ تو یہ جو مسجد ہے یہ در حقیقت مسلمانوں کا، یا اس وقت کے جو کرسچن برادری تھے یا جدائزم یا جو بھی اس وقت مذہب تھے، ان کے لیے یہ ایک گٹھ جوڑ کا ایک اکٹھے ہونے کی جگہ ہوتی تھی جہاں پر تمام زندگی کے معاملات کو ڈسکس کیا جاتا تھا۔ اب تو خیر ان کو بالکل عبادت گاہیں بنا دیا گیا ہے، پہلے ایسے نہیں، پہلے یہ مرکز ہوتے تھے ہر مذہب کا، اور یہیں سے ہی ہر چیز ملتی تھی۔ تو یہ میں اس کی ساری ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے میں نے، اور یہ اگر آپ پڑھنا چاہیں تو میں اسکرین یہاں پر روک دیتا ہوں تھوڑی دیر، آپ اس کو پڑھ بھی لیں۔ اور اسی طرح جو اس سے پہلے ویڈیو ہے اگر آپ اس میں دیکھیں گے تو اس میں فل ڈیٹیل کے ساتھ میں نے اس کو بیان کر دی ہے۔ اچھا جی، سود کے نظریات دیکھیں۔ سود کی تائید میں بہت سے غیر مالی نظریات، ٹھیک ہو گئے جی، پیش کیے گئے ہیں، جن میں سود کو صلہ بحث، بچت، منافع،
نفع اور قیاضی فطرت کا انعام کہا گیا۔ یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ یار دیکھو ایسی بات نہیں ہے، آپ قرضہ دے رہے ہو، ظاہری بات ہے کچھ نہ کچھ تو آپ کو بھی ملنا چاہیے نا۔ بھئی آپ نے اپنا 1000 روپے ایک بندے کو دیا ہے، اب واپس وہ کر رہے ہیں 1000 ہی، تو آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ آپ کے پاس پڑا ہوتا تو چلو کہیں نہ کہیں ادھر ادھر ہو جاتا، لیکن یہ نہیں ہے۔ اب اس کی صورت مزید تبدیل کر دیجیے۔ اب سود کو انٹرسٹ کے حوالے سے کے بارے میں مالی نظریہ سب سے پہلے یہ نساؤ سینئر نے پیش کیا تھا، اور اس کا کہنا تھا کہ سود یعنی کہ سرمایہ کا معاوضے کا انحصار رسد و طلب یعنی کہ ڈیمانڈ اور سپلائی کی قوتوں پر ہے، اور اس کے نظریے کے مطابق اشیاء اصل یعنی کیپٹل گڈز جو ہیں کی پیداوار آؤٹ پر اس پر منحصر ہے، اور صارفین ہاتھ صرف سے اجتناب کریں تاکہ وسائل کو اشیاء اصل کی پیداوار میں استعمال کیا جا سکے۔ یہ جن لوگوں کا یہاں پہ ذکر کیا گیا در حقیقت یہ اس کے بانی تھے، جنہوں نے معاشرے کو یہ بات بالکل واضح کر دی کہ یار دیکھیں آپ اپنا پیسہ لگا رہے ہیں، معاشرے میں صرف کر رہے ہیں، تو آؤٹ پٹ کیا آ رہی ہے آپ کو؟ پیسہ کہاں ہے آپ کا؟ ظاہری بات ہے جب آپ اپنا پیسہ لگائیں گے تو اس میں آپ کو آؤٹ پٹ بھی آنا ضروری ہے۔ بھئی آپ صرف پیسہ کس لیے رکھا ہوا آپ نے؟ اس کو ڈبل کرنا ہے نا، تو ڈبل کیسے ہوگا؟ ایسے ہی ہوگا کہ آپ کسی کو 1000 دیں 2000 واپس لے لیں، ایسے ہی سرکولیٹ، اور آپ کی اصل رقم بھی بچی رہے گی، مزید آپ کو منافع بھی آتا رہے گا۔ اور یہ اس میں کوئی دو رائے بھی نہیں ہے، یہ جو سودی نظام ہے نا، حرام کام کوئی بھی ہے اس میں لذت بڑی ہوتی ہے، چسکا بہت ہے، اس کا مزہ بہت ہوتا ہے۔ تو ظاہری بات ہے کہ جب آپ ایسا کام کریں گے، بیٹھے بٹھائے آپ کو 1000 سے 7000 آ رہا ہے، تو آپ کو چبھ رہا ہے، آپ کو تو بڑا اچھا لگے گا۔ تو اسی صورتحال میں پھر کیا ہوتا ہے، سودی نظام مزید طاقتور سے طاقتور ہوتا جاتا ہے، اور اس سے معاشرے میں کیا بگاڑ پیدا ہوتا ہے یہ انشاءاللہ ہم آگے جانیں گے۔ اس کی اقسام، ویسے تو سود کی بہت سی اقسام بنتی ہیں، مگر سود کی بنیادی طور پر 4 اقسام ہیں۔ شرکاء کے نفع کا تناسب نامعلوم ہو، ایک شریک کا نفع متعین ہو اور دوسرے کا غیر متعین ہو، یعنی کہ جس نے قرض دیا ہے، اس کا تو منافع پکا ہے، لیکن جس نے لیا ہے اب اس کا منافع کی کوئی تعین نہیں ہے۔ اچھا، مشترکہ سرمایہ کاری کا تناسب، ریشو آف انٹرسٹ کا نامعلوم۔ اچھا جی، شرکت کے انفساخ کا طریقہ اور اس کی قویم یعنی ایکویلیشن نامعلوم ہو، یہ چاروں بڑی خطرناک ہے جی۔ قرض پر سود کی اقسام، اچھا پہلی شکل یہ ہے کہ مقروض 1 سال کے بعد قرض ادا کر دے تو کوئی اضافہ دینا ضروری نہیں، لیکن اگر اس مخصوص مدت کے بعد ادائیگی نہ کی جا سکی تو تب اس پر اضافہ دینا لازمی ہوگا۔ یہ جھانسا دیکھیں کیسا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ قرض لیں، آپ کو کس نے کہا آپ سود دیں، نہ دیں، آپ 1 مہینے میں ہمیں پیسے واپس کر دیں۔ بھائی 1 مہینے ایسا مشکل ہو جاتا ہے کہ بندہ اگر 1 مہینے تک پرفیکٹ چل رہا ہو تو اس میں وہ آپ سے قرض ہی کیوں لے گا؟ ظاہری بات ہے اس کی لائف میں کوئی اپ اینڈ ڈاؤن آیا تو اس نے آپ سے رجوع کی ہے نا۔ اب آپ بھی وہی قید لگا رہے ہیں کہ اب 1 مہینے بعد نہ ہوا تو پھر ظاہری بات آپ کیا کریں گے؟ اس کا نقصان اٹھائیں گے۔ اچھا، سود مفرد کیا چیز ہے؟ یعنی مال کو اس شرط پر قرض دے دیا جائے کہ ادائیگی کے بعد اس میں اضافہ کرنا ہوگا۔ گویا جب آپ نے قرض دیا کوئی شرط نہیں ہے، کوئی پلانٹی نہیں، کچھ نہیں ہے، آپ نے جب قرض واپس کرنا ہے تو کم سے کم 1000 روپے اوپر ملا لینا چاہیے۔ اسی طرح صحابہ کرام کے دور میں بھی کچھ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ان کو منع فرمایا کہ یہ جو اوپر والا اضافہ لیا ہے یہ، ہاں اگر کوئی اپنی خوشی سے ہدیۃً دے دیتا ہے، کوئی خوشی سے دے دیتا ہے تو اس میں کسی قسم کو کوئی قباحت نہیں ہے۔ سود مرکب کیا چیز ہے؟ اگر طے شدہ مدت پر ادائیگی ہو گئی تو اس میں مخصوص اضافہ دینا ہوگا، اور اگر طے شدہ مدت پر ادائیگی نہ کی جا سکی تو اس رقم میں سود شامل کر کے سرمایہ مزید ہر سال یا مخصوص مدت گزرنے پر مخصوص اضافہ مسلسل ہوتا رہے گا، جیسے پاکستان کے اوپر مسلسل سود چڑھتے سے چڑھتا جا رہا، اور یہ سود در سود یا سود مرکب کہلاتا ہے، اور یہی پاکستان کے اوپر ہو رہا ہے کہ آپ نے ایک چیز دے دی، قرض لے لیا IMF سے، واپس نہیں کر رہے تو وہ سود پہ سود بنتا جا رہا ہے، اور ایک دن وہ آئے گا کہ ہمارا ملک بک جائے گا، بک تو خیر ویسے ہی گیا پہلے ہی، لیکن مزید بک جائے گا کہ جس میں ہم بھی پھر مزید دوبارہ غلامی کی زندگی میں آئیں گے۔ اچھا جی، اب اگر دیکھیں گے دوسرے سے 1 روپے 1000 روپے خریدی اور 3 ماہ کے بعد قیمت کی ادائیگی کا وعدہ کر کے اس کی تحریف وصول، پوسٹ ڈیٹ چیک کرنے یا ہڈن وغیرہ لکھ دی گئی ہے، ہنڈی وغیرہ لکھ دی گئی ہے، اگر بیچنے والا طے شدہ مدت سے پہلے اپنی رقم وصول کرنا چاہتا ہے تو بینک یا متعلقہ ذمہ دار اس کو 90 روپے یا کچھ کٹوتی کر کے ادا کر دے گا۔ اس کو ڈسکاؤنٹ کا نام دیا جاتا ہے، اور اس میں معاملہ اور
اس میں معاملہ برعکس ہے۔ شریعت کی روح سے یہ سب صورتیں اور اس کے علاوہ ہر مشروط اضافہ سود کے ضمن میں آتا ہے، اور سب کی ہی سب کیا ہے؟ حرام ہے۔ بلکہ قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، سورۃ البقرہ ہے، اگر تم توبہ کر لو تو صرف تمہارے اپنے مال حلال ہیں، یعنی کہ گویا جو مال تمہارے پاس تمہاری اصل رقم ہے وہ حلال ہوں گے، جو اضافی ہوگی وہ تمہیں خیرات کر دینے ہوں گے، وہ تمہیں چھوڑ دینے ہوں گے۔ فار ایگزامپل ایک بندے کے پاس سسٹم جناب 2 کروڑ روپے مالیت ہے، 2 کروڑ میں سے اس کے پاس 15 لاکھ روپے کیا ہے جی؟ سود کا پیسہ پڑا ہے۔ اب وہ باقی نکال کے جو 15 لاکھ ہے اس کو اپنے پاس نہیں وہ رکھ سکتا، وہ اس کے پاس حرام ہے، وہ اللہ کی راہ میں دے دے، صدقہ خیرات دے کسی کو دے دے، وہ زیادہ بہتر ہے، لیکن وہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ موجودہ دور میں جو ہے وہ سود کی کچھ اقسام ہیں، وہ دیکھتے ہیں۔ سمپل انٹرسٹ، اس کے بعد ہے کمپاؤنڈ انٹرسٹ۔ یہ 2 قسم کی بڑی صورتیں کام کر رہی ہیں۔ سمپل انٹرسٹ یہ کیا ہے جی؟ وہ کہتے ہیں کہ سود صرف اصل رقم پر لاگو کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر کسی نے 1000 روپے سالانہ پر 10% شرح سود کہیں انویسٹ کیے، تو اب ہر سال 1000 پر ہی انٹرسٹ سود لگے گا، اور ہر سال اسی حساب سے مذکورہ شخص سود کی رقم وصول کرے گا۔ بھئی آپ نے لیا 10 لاکھ روپے، بینک کو دیا، آپ نے کہا جی مجھے سے کاروبار کر دیں۔ اب بینک نا آپ کو 10 لاکھ کے اوپر ہی سود کا پیسہ دے گا، جس کو ہم کہتے ہیں فائدہ، منافع، ٹھیک ہے؟ وہ آپ کو جو اس کا بینیفٹ ہے وہ 10 لاکھ کے اوپر ہی دے گا۔ اب وہ 10 لاکھ سے بھلے آگے 1.5 کروڑ کا کاروبار کھڑا کر لے، کرتے 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 اس کو منافع پروفٹ جو ہے 1 کروڑ آ رہا ہے، لیکن آپ کو اس نے 10 لاکھ کے اوپر حساب سے ہی دینا ہے۔ آپ کو اس نے اب چونکہ اب آپ کی رقم تو 1 کروڑ ہو جانی چاہیے تھی نا، لیکن آپ کو 1 کروڑ کے حساب سے وہ نہیں دے گا۔ یہ ہے جی سمپل انٹرسٹ۔ اچھا، دوسرا کمپاؤنڈ انٹرسٹ کیا چیز ہے؟ وہ کہتا ہے کمپاؤنڈ انٹرسٹ یہ ہے کہ سود اصل رقم کے بما وصول شدہ رقم، ٹھیک ہے، ارن انٹرسٹ ہے، پر لاگو کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے 1000 روپے سالانہ 10% شرح سے سود پر کہیں انویسٹ کیے، تو اب پہلے سال سود کی رقم 10%، 100 روپے ہوگی۔ یہ 1000 روپے ابتدائی انویسٹمنٹ کے ساتھ جمع کر دیے جائیں گے، یعنی یہ ہو جائے گا 1100، ٹھیک ہے۔ اب 1100 روپے پر سود لگے گا، اور اس کا فائدہ 10% یعنی 110 روپے سود کے مد میں ادا کیے جائیں گے۔ اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اس میں مخصوص ایک اماؤنٹ فکس کر دی ہے کہ آپ کو 10% ملے گا۔ اب 10% نیکسٹ ایئر جو ہے وہ آپ کے ایکچول رقم جو ہے، ایکچول آپ کی جو انویسٹمنٹ ہے اس کے اوپر ایڈ ہو جائے گا۔ اب جب وہ لگے گا تو وہ صرف اس کے اوپر ہی لگے گا، 11 کے اوپر لگے گا۔ اب وہ مجموعی طور کے اوپر آپ کی پوری رقم کے اوپر ٹیکس لگے گا۔ اچھا جی، آگے آگا جی۔ اچھا، سود یعنی کہ جو بینک انٹرسٹ ہے اس کا استعمال کیا جی؟ بینک میں رقم جمع کرنے کے بعد انٹرسٹ کے نام سے جو رقم ملتی ہے اس سے فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہے۔ اس رقم کو ثواب کی نیت کے بغیر غربا کو دے دینا چاہیے۔ میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ آپ کے پاس جو اضافی رقم ہوگی سود کے، آپ اس کو خیرات کر دیں گے، گویا لوگوں میں بانٹ دیں گے، ویسے کسی کو دے دینا آپ جو بیچارہ کو ضرورت مند ہے۔ تھوڑا آپ نے کھایا، بس کر دیں، اور کتنا کھانا ہے، آپ دے دیں کسی کو۔ شریعت کی روح سے اس پر سود کی حقیقت صادق آتی ہے، کیونکہ بینک کے پاس گاہکوں کی رقم کی حیثیت قرض کی ہوتی ہے، گویا قرض کی وجہ سے بینک سود دیتا ہے، اور اسے شریعت میں سود کہتے ہیں۔ اور بینک کا گاہکوں کے ساتھ کاروباری معاملہ نہیں ہوتا، وہ جمع شدہ رقم کو اپنے طور پر کاروبار میں کیا کرتا ہے؟ لگا کر نفع کماتا ہے۔ ظاہری بات ہے بینک نے کہاں سے کمانا ہے؟ اس سے پہلے میں نے اسلامی بینکاری کا نظام بتایا کہ اسلامی بینکاری کیسے ورکنگ کرتی ہے، اس کے اوپر میری ڈیٹیل ویڈیو آ چکی ہوئی ہے۔ تجارت اور سود میں فرق۔ اچھا، اب اس میں نا کچھ لوگوں کا بڑا ایشو تھا، وہ کہتے ہیں یار یہ تو بیع ہے، خرید و فروخت، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، یہ بھی تو دیکھنا بھی سود کی شکل ہی ہے۔ کیا دیکھیں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم نے جو بیع ہے، خرید و فروخت ہے، اس کو ہم نے حلال کر دیا ہے، جو ہے آپ کی ربا جو ہے اس کو تو ہم نے حرام کر دی۔ لیکن لوگ جو ہے نا خرید و فروخت یعنی کہ بیع کو سود کے ساتھ ملا دیتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں تجارت میں نفع بھی ہو سکتا ہے۔ اب اس کے بنیادی فرق میں بتا رہا ہوں آپ کو تجارت کے اور سود کے۔ تجارت میں نفع بھی ہو سکتا ہے اور نقصان بھی ہو سکتا ہے، جبکہ سود میں لینے والے کو صرف فائدہ ہی فائدہ ہے، اس بات کی گارنٹی دی جاتی ہے۔ اگر آپ بینکوں میں جائیں تو وہاں پر آپ کو باقاعدہ اس بات کی گارنٹی دی جاتی ہے کہ آپ کو اس کا بینیفٹ ہی بینیفٹ ہے، آپ دیں گے تو آپ کو صرف پروفٹ آئے گا، لاس میں آپ کوئی ہمارے شریک نہیں ہیں۔
کاروبار میں لگا ہوا پیسہ ڈوب بھی سکتا ہے، جبکہ سودی معاملے میں اصل سرمایہ محفوظ رہتا ہے، نقصان ہونے یا سرمایہ ڈوب جانے کے خطرہ رسک نہیں ہوتا۔ یہ رسک لاک ہوتا ہے، ایک بینک کی ٹرم ہوتی ہے جس میں آپ کیا کرتے ہیں، اپنا رسک ڈیفائن کر دیتے ہیں کہ مجھے اگر نقصان ہو تو زیادہ سے زیادہ 200 روپے کا، اس سے زیادہ نقصان نہ ہو۔ تجارت میں منافع متعین نہیں ہوتا، یہ کم بھی ہو سکتا ہے، زیادہ بھی ہو سکتا ہے، جبکہ سود کی رقم طے شدہ ہوتی ہے کہ اس میں آپ کو 1 لاکھ روپیہ یا جتنا بھی آپ کا رقم ہے وہ ملنی ہی ملنی ہے۔ وہ آگے جہاں بینک نے خرچ کیا اس کو وہاں پہ فائدہ ہو رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے، آپ کو اس سے غرض نہیں ہونا چاہیے، آپ کو صرف فائدہ ہی ہے جی، جو کہ اسلام میں بالکل منع ہے۔ پھر آگے اس کا لاسٹ پوائنٹ دیکھیں کہ کاروبار میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ نہ منافع ہو نہ نقصان ہو، یعنی کہ نو پروفٹ نو لاس والی گیم، لیکن کاروباری سود قرض میں تو قرض دینے والے کا یقینی منافع ہے اور لینے والے کا یقینی نقصان ہے۔ اس صورت میں کہ ایسے ہر حال میں سود کی رقم اپنے پاس سے نکالنی ہے۔ تجارت میں فائدہ ہو تو اپنے فائدے کی رقم میں سے اور نقصان ہو تو اپنی جیب میں سے اور ایسی جیب سے جو پہلے سے ہی مقروض ہے، لہذا تجارت کا منافع بالکل الگ ہے اور سود کا بالکل الگ ہے۔ اس میں قرض لینے والے قرض دینے والے کے ذریعے بہرحال استحصال ہوتا ہے، ہر حال اس میں کیا ہوتا ہے، اس کا استحصال ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سود و تجارت کے منافع میں فرق کر دیے تاکہ واضح ہو جائے کہ احل اللہ البیع، ہم نے حلال کر دیا بیع کو، وحرم الربا، اور ہم نے ربا کو کیا کر دیا، حرام کر دیا۔ معاشرتی نقصان اس کے کیا ہیں؟ انسان کا جو وجود ہے وہ صرف جسمانی و مادی نہیں ہے بلکہ غالب طور پر اخلاقی بھی ہے، اور سود انسان کو خود غرض، سخت دل اور بے رحم بنا دیتا ہے، اور اس کے دل میں دنیا کی ہرس ڈال دیتا ہے، لالچ ڈال دیتا ہے، اسے معاشرے کے پریشان حال لوگوں کے تئیں اپنی مصروف اخلاقی ذمہ داریوں اور اسلامی تعلیمات سے بے نیاز اور بے حس بنا دیتا ہے، اسے اپنے خول میں بند زندگی گزارنے کا داعیہ دیتا ہے۔ گویا اب آپ دیکھیں، ہر بندہ جی پیسے کی گیم میں لگا ہوا، ہر بندہ، وہ مولوی صاحب ہوں، وہ انجینئر صاحب ہوں، وہ ڈاکٹر صاحب ہوں، وہ فلاسفر ہوں، ہر بندے کی اس وقت بیسک نیڈ پیسہ ہو گئی ہے۔ اور دیکھیں، ایک ہوتی ہے مطلب آپ کی نیڈ، آپ کی ضرورت ہوتی ہے، اور ایک آپ کی مجبوری بن جاتی ہے۔ جب آپ ضرورت کو مجبوری بنا لیتے ہیں تو تب انسان ایک تباہی کے دہانے میں جاتا ہے۔ ہمارے ہاں پیسہ ضرورت ہے، ہمارا مقصد نہیں ہے۔ جب آپ کی نیڈ ایم میں تقسیم ہوتی ہے، جب آپ کی نیڈ، آپ کی ضرورت آپ کے مقصد میں بدل جاتی ہے تو پھر تباہیاں ہی ہوتی ہیں۔ تو پیسہ مسلمان کی ضرورت ہے، مقصد نہیں ہے۔ لیکن اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ ہر بندے کا مقصد یہ کیا ہے جی، پیسہ۔ اچھا جی، آخری اس میں ہے جی ربا۔ اب ربا کیا چیز ہے جی؟ ربا کی بحث سے قبل ایک اہم بات جو میں نے یہاں پر درج کی ہے وہ میں آپ سے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں سود اور ربا میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں کیا جاتا، بلکہ ہمارے ہاں علماء کا طبقہ بھی قرآن میں بیان کردہ ربا کو بھی سود ہی کی مد میں شامل کرتے ہیں، اور وہ استدلال کرتے ہیں کہ جیسے قرآن پاک میں شراب اور جوئے کے لیے خمر اور میسر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، ویسے ہی سود کے لیے ربا کا لفظ بھی استعمال کیا گیا ہے۔ جبکہ میرا ذاتی یہاں پر اب یہ میں اپنا پوائنٹ آف ویو بتا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ سود اور ربا جو ہے یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ ربا جو ہے اس کا معنی بہت وسیع ہے، اس کی اسٹرینتھ بہت زیادہ ہے۔ ربا سود کا جو ہے وہ معنی بہت چھوٹا ہے، لیکن اس کے برعکس ربا تو بہت وسیع ہے۔ سود وغیرہ یہ جو تمام اس کی اقسام ہیں وہ تو ربا میں 1 منٹ کے اندر اندر آ جاتی ہیں، لہٰذا جو سود ہے وہ اور ربا دونوں ایک چیز نہیں ہے۔ اب آگے آ جاتے ہیں جی، ربا عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے زیادتی، بڑھوتی اور اضافہ کے ہیں۔ اب اس لیے اصل میں علماء ملا دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، سود کا بھی تو یہ مطلب ہوتا ہے، لیکن اگر آپ آگے چل کے دیکھیں گے سود اتنی پیچیدہ چیز ہے، ربا اتنی پیچیدہ چیز ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ امام بغوی اور قاضی اب ابن العربی فرماتے ہیں، ربا عربوں میں ایک معروف چیز تھی کہ ایک شخص دوسرے شخص کے ساتھ وقت مقرر قرض کا کوئی معاملہ کرتا، مدت پوری ہونے پر مقروض مزید مہلت طلب کرتا تو اس کے عوض قرض کی مالیت میں اضافے کا وعدہ کرتا۔ اچھا جی، ربا کی اقسام، ربا القرض نسیہ اور ربا الفضل، یہ دو اس کی بڑی قسمیں ہیں۔ اب ربا القرض جو ہے النسیہ وہ پڑھتے ہیں،
قرضے پر اضافہ یعنی کہ قرضے کی اصل رقم رأس المال کے اوپر کوئی اضافہ رقم ربا ہے، اسے ربا جاہلیہ بھی کہا جاتا ہے اور ربا دین وغیرہ بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ربا الفضل زیادتی کا ربا، گویا اس کا دوسرا نام ربا الحدث، حدیث یہ لکھا ہوا ہے حدث ہوتا ہے۔ اس سے ربا الحدث اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی ممانعت ان احادیث سے ربا ثابت ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 مختلف قسم کے باہم ہم جنس تبادلے یعنی کہ ایکسچینج جس کو ہم کہتے ہیں میں اضافے اور ادھار کو ربا قرار دینے سے منع فرما دیا ہے۔ وہ 6 اشیاء درج ذیل ہیں: گندم، جو، نمک، کھجوریں، سونا اور چاندی۔ یہ 6 چیزیں ہیں جناب والا۔ لہٰذا اگر گندم کو گندم کے عوض فروخت کیا جائے گا تو برابر برابر ہونا چاہیے، یعنی مثلا 1 کلو گیہوں ہے تو 1 کلو کے عوض جائز ہے کہ وہ 1 کلو، اب 2 کلو کے عوض ناجائز ہو جائے گا کیونکہ اضافی 1 کلو ربا قرار پائے گا۔ اسی طرح باقی 5 اشیاء کا حکم بھی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ ربا کتنی سینسٹیو چیز ہے۔ ایک بندے نے آپ کو 1 کلو گیہوں دی ہے، اب آپ واپسی پہ 1 کلو چٹاک بھی اوپر لے لیتے ہیں، یہ وزن زیادہ آ جاتا ہے۔ ایک اور آگے حدیث بھی آنے والی ہے، یہ تو یہ بات کر رہا ہوں میں، آگے آپ بات دیکھیں کہ اس میں اچھی چیز، برے کے بدلے میں اچھی چیز لے لینا یا اچھی کے بدلے میں بری لے لینا تو وہ بھی انتہائی سخت اور ربا میں شامل ہوتا ہے، وہ آگے ایک حدیث سے آ بھی جائے گی۔ دوسری صورت ربا کی وہ یہ ہے کہ دوسری صورت اس میں ربا کی یہ ہے کہ اگر ان 6 اشیاء کو غیر ہم جنس کے ساتھ فروخت کیا جائے، مثلا گندم کو جو کے ساتھ اور سونے کو چاندی کے عوض میں، تو اضافہ جائز ہے لیکن ادھار ناجائز اور ربا کی ایک شکل ہے۔ گویا کہ اگر آپ نے سونا لیا ہے تو اب ظاہری بات ہے آپ نے چاندی لے لی ہے، سونا لے لیا، اب آپ نے چاندی واپس دینی ہے تو ظاہری بات ہے اس کے حساب سے دیں گے نا آپ۔ تو اب چاندی 1 کلو سونا لیا، اب 1 کلو چاندی تو نہیں دیں گے نا جی، آپ بات کو سمجھیں، یہاں پر چاندی بڑھانی پڑے گی تو تبھی اس کی مالیت کو پہنچے گی نا یہ چیز۔ اچھا جب آپ دیں گے تو ایسا نہیں ہوگا کہ چاندی والا شخص کہے کہ اچھا یار آپ یوں کہنا پرسوں لے لینا، یہ نہیں ہوگا، آن دا اسپاٹ فل فور جو ہے یہ ادا کیا جائے گا۔ اور یہ آگے وہ حدیث بھی میں ابھی بیان کر دیتا ہوں۔ ربا الفضل کی حرمت کی وجہ سے ربا نسیہ کا دروازہ بند کرنا ہے کیونکہ یہ ربا نسیہ تک لے جانے کا سبب بن سکتا ہے۔ اچھا ربا نسیہ سے پیدا کا سبب کیسے بن سکتا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے یہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ زمانہ قدیم میں لوگ روپے یا کرنسی کی بجائے سونے چاندی کے ذریعے تجارت کیا کرتے تھے۔ اس سے بھی زیادہ قدیم زمانے کے لوگ بارٹر یعنی کہ اجناس کے تبادلے کو تجارت کرتے تھے۔ جب قرآن کریم کی روح سے ربا حرام قرار دیا گیا تو تب اس کا مطلب لوگوں نے یہ سمجھا کہ صرف قرضے کے معاملے میں اضافہ لینا ناجائز ہے، یعنی اگر 100 دینار قرضہ دیا جائے تو قرضے کی واپسی میں 100 دینار 110 کی بجائے صرف 100 دینار ہی واپس لے سکتے ہیں کیونکہ اضافی 10 روپے ربا ہوگا۔ لیکن کوئی شخص اس کا حلیہ یہ نکال سکتا تھا کہ وہ 100 دینار 110 دینار کے عوض فروخت کر دے، یا مثلا اگر 110 دینار کی قیمت 1200 درہم ہے کے برابر ہو تو وہ 100 دینار نقد کی فروختی 1200 درہم ادھار کے ساتھ کرے تو شریعت نے ان دونوں صورتوں کے خرید و فروخت کے معاملے میں بھی ناجائز قرار دے دیا، یعنی کہ گویا آپ جنس کے بدلے کلو کے بدلے کلو ہی آئیں گے، لیکن اگر اس کی دوسری جنس ہے تو اس کے حساب سے کلو ہوگا۔ پھر اگر آپ 1 کلو مان لیجئے کہ سونا لیتے ہیں، اب آپ نے واپس تو 1 کلو سونا ہی کرنا ہے، لیکن آپ کے پاس سونے کے بجائے چاندی ہے تو ظاہری بات ہے چاندی کی مالیت دیکھیں، سونے کی مالیت دیکھیں، تو اس کا 1 کلو تو جائز نہیں ہوگا، اور نہ آپ یہ اس وقت کہہ سکیں گے کہ میں ادھار کر لیں پھر آپ میرے سے لے لینا، یہ دونوں ناجائز صورتیں ہیں۔ نقدی اور اجناس کے مختلف ہونے کی صورت، یعنی ایک ایسی بیع جس میں قیمت اور جس کی قیمت لگائی گئی ہے دونوں مختلف اجناس ہیں، اس میں ربا نہیں ہے الا یہ کہ اس میں ادھار ہو۔ بنابراً سونے کے بیع چاندی کے ساتھ کم و بیش جائز ہے، اس طرح گندم کی بیع کھجور کے ساتھ اور نمک کی بیع جو کے ساتھ کم و بیش جائز ہے، جبکہ ان میں کوئی ایک چیز ادھار نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ایک شخص نے ایک چیز لے لیا دوسرے بعد میں کہ ٹھیک ہے بعد میں لے لیں گے، اس لیے کہ آپ کا فرمان ہے جب ان اشیاء کے اجناس مختلف ہو جائیں تو جس طرح پاؤ چاہو بیچو، جبکہ لین دین درست دست بدست ہونا چاہیے۔
मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारक है, अगर एक ही जिन्स मसलन खजूर के तबादले में कमतर खजूर के एवज़ आला खजूर हासिल करना मकसूद हो तो इसका तरीका ये है कि रद्दी खजूर बेची जाए और इसकी कीमत से आला खजूर ख़रीदी जाए। यही असूल दीगर सूदी अजनास में भी होगा। अच्छा, ये ना ये आगे हदीस आने वाली है। ये एक शख्स ने किया था हुज़ूर अलैहिस्सलाम के दौर में। उसने क्या किया था, उसने रद्दी खजूरें ख़रीद ली थी और आला की उसने बेच दी और उसी कीमत के अंदर। लेकिन यहाँ पर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उसको मना किया कि यही तो रिबा है। आप अपनी अच्छी चीज़ बेच के तो उसकी घटिया चीज़, या अपनी घटिया चीज़ बेच कर उसकी अच्छी चीज़ ले आएँ और उसी के अंदर एडजस्टमेंट होगी, ऐसा मुमकिन नहीं है। बल्कि यहाँ पर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस चीज़ से मना किया। और अगर दोनों तरफ की खजूरों को हर लिहाज से एक ही नौयत और मेयार के तौर पर, तो इनके फिर तबादले में दो शर्तें होंगी। सबसे पहला ये मिकदार में दोनों बराबर हों, ठीक है। अगर आप अच्छी के बदले या घटिया के बदले अच्छी ले रहे हैं तो सबसे पहले दोनों में चीज़ देखनी कि मिकदार उनमें बराबर हो। दोनों फरीक मौके पर ही एक दूसरे से खजूरें वसूल करें ताकि वो शरीयत की मुखालफत और रिबा की शाइबों से बच जाएं। वल्लाहु आलम। अब्दुस्सलामी कैलानी साहब ने ये बात कही है। बाज़ ना समझ लोग कह देते हैं कि अगर उधार भी हो जाए तो क्या हर्ज है, हालांकि सबसे बड़ा हर्ज ही उधार है और इससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी लाजिम आती है कि आप ऑन द स्पॉट बात करें जो आपने करनी है। अब ये खजूरों वाले मामले को ना दोबारा एक दफ़ा सुन लें, मुझे लग रहा है कि ये अश्कार रह जाएगा। फिर वो कहते हैं कि ये खजूर जो है ना, खजूर के तबादले में कमतर खजूर के एवज़ आला खजूरें हासिल करना मकसूद हो तो इसका तरीका ये होगा कि रद्दी खजूरें बेची जाएंगी और इसकी कीमत से आला खजूरें खरीदी जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपकी एक खजूरों का टोकरा है बड़ा आला, एक है रद्दी। अब आप कहें जी ये मेरी आला रख लो और आप मुझे ये रद्दी दे दो, या आपको जी मेरी रद्दी टोकरा खजूरें रख लो और आप मुझे क्या करो, आला दे दो। ये इंतहाई नामुनासिब है, ये इस्लाम में जायज़ नहीं है। यही तो रिबा है। मैं आपको कह रहा हूँ रिबा बाल से भी बारीक है अगर समझा जाए तो। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तुमने अपनी रद्दी खजूरें बेचनी और उसके एवज़ में आपने आला खजूरें लेनी तो पहले इनको बेचो। इनको बेच के जो रकम आएगी उससे आप फिर वो ले सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं कर सकते कि अपनी रद्दी देकर उसकी आयला लें। अब ये जी आइमा अरबा का जो अकीदा मैं इसमें बयान करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले ये ज़ाहिरिया के नज़दीक, चूँकि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने सराहत के साथ 6 चीज़ों के बारे में रिबा की हुर्मत बयान फरमाई है, सोना, चांदी, गेहूँ, जौ, खजूर और नमक। इसलिए अहले ज़ाहिर यानी कि ज़ाहिरिया कहते हैं कि इन मज़कूरा 6 चीज़ों के अलावा दीगर अशिया में रिबा नहीं है। ये बात इनके क़ियास की नफ़ी की बुनियाद पर मबनी है। वैसे इन्होंने बड़ा आसान रास्ता निकाला। वो कहते बस ये 6 चीज़ें हैं, अगर इनके अलावा अगर कोई शख्स कोई करता है तो ठीक है, जायज़ है, उसमें किसी किस्म का कोई हर्ज नहीं है। लेकिन दीगर उलमा का नुक्ता नज़र ये है कि रिबा इन्हीं 6 अशिया के साथ मखसूस नहीं है, बल्कि बात को समझें। वो कहते हैं इनके अलावा इनके हम माना तमाम चीज़ों में भी रिबा है। यानी हर वो शख्स जो इन 6 चीज़ों के साथ रिबा की इल्लत में मुश्तरक हो जाएगा, इसमें रिबा होगा। यानी कि जिसमें ये वाली खसलतें पाई जाएंगी जिसना नबी करीम अलैहिस्सलाम वज़न के बारे में फ़रमाया, कीमत के बारे में फ़रमाया, जिन्स के बारे में फ़रमाया, किसी चीज़ में भी अगर ये चीज़ पाई जाती है तो उसमें रिबा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब ये मोबाइल है, ये तो मोबाइल है ना, ये कोई गेहूँ गंदम वगैरह तो नहीं है, लेकिन अगर इसमें भी अच्छा बुरा होता है तो इसमें भी वही इल्लत है ना अच्छे बुरे की, तो इल्लत होना ज़रूरी है। अलबत्ता इस इल्लत के सिलसिले में इख्तलाफ है कि इन 6 चीज़ों में रिबा की हुर्मत का सबब है या नहीं है। अब आगे चलते इमाम शाफ़ी का मौक़िफ़ देखते हैं। इमाम शाफ़ी मज़हब शाफ़िया के नज़दीक सोने और चांदी में रिबा की इल्लत यह है कि ये दोनों चीज़ें कीमत मालियत की जिन्स से हैं, लिहाजा इन दोनों के अलावा वज़न की जाने वाली अशिया वगैरह में इल्लत की अदम मुशारकत के सबब रिबा नहीं है। और बकिया चारों अशिया में रिबा की इल्लत यह है कि ये खाने की अशिया हैं, इसलिए इल्लत में मुश्तरका होने के सबब खाने के तमाम अशिया में रिबा होगा। अच्छा, इन्होंने भी सिर्फ 2 को एक्सेप्ट किया, बाकी को छोड़ दिया। इमाम मालिक क्या कहते हैं? इमाम मालिक कहते हैं सोने और चांदी में इमाम शाफ़ी के मौक़िफ़ यानी कि मुआफ़क़त फरमाई है उनके, बिल्कुल वो जैसे ही उन्होंने कहा है वैसे उन्होंने मान लिया। लेकिन बकिया चारों अशिया के बारे में इमाम मालिक कहते हैं कि इनमें रिबा की इल्लत यह है कि इन्हें ग़िज़ा की खातिर ज़ख़ीरा किया जा सकता है, या ज़ख़ीरा गंदम है, जौ है, गेहूँ है, चावल है, इनको आप ज़ख़ीरा कर सकते हैं। नेज़ ये कि ये अशिया ग़िज़ा के लायक भी हैं, लिहाजा इल्लत तो इसमें पाया गई ना, लिहाजा इमाम शाफ़ी के ख़िलाफ़ हैं यहाँ पर इमाम मालिक। अब आ जाते हैं जी सबसे चोटी के आलिम दीन और सबसे चोटी के इमाम, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा
رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رحمہ اللہ۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کا مذہب یہ ہے کہ تو ان کے نزدیک سونے اور چاندی میں ربا کی علت وزن ہے، اور بقیہ چاروں چیزوں میں ربا جو علت ہے وہ ہے تولے جانے کا وصف ہے، لہٰذا اس بنیاد پر ہر وزن کی جانے والی اور ہر تولی جانے والی شے میں ربا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کیسا پیچیدہ اور باریک نقطہ پکڑا ہے۔ امام فرماتے ہیں یہ غذا وضو کو چھوڑو، بات یہ ہے کہ وہ تولی جا سکتی ہے، اگر اوپر وزن علت ہے تو نیچے شرط آپ اس کا وصف کیوں نہیں بناتے اس کے تولے جانے کا؟ تو اب کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو تولی نہ جا سکتی ہو، ہلکی سے ہلکی چیز، مرچیں بھی ہیں ایک مثال ہے، چاول ہے وہ بھی تولے جاتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اگر اس کے وزن کی بات ہے سونے کی تو یہاں پر تولنے کا حساب ہے۔ الغرضی امام مالک کا جو ہے وہ مجھے بڑا اچھا موقف لگا۔ آگے جی امام احمد بن حنبل۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں امام شافعی قدیم رائے کے مطابق اور سعید بن مسیب رحمہ اللہ کا مذہب یہ ہے کہ چاروں اشیاء گیہوں، جو، کھجور اور نمک میں ربا کی علت یہ ہے کہ وہ کھانے اور وزن کی جانے والی یا تولی جانے والی اشیاء ہیں، بشرطے یہ کہ دونوں بس بیک وقت موجود ہوں۔ اچھا جی، اس کی مزید یہ صحیح مسلم کا میں نے نیچے امام نووی کی شرح کا حوالہ دیا ہوا ہے، آپ اس میں اس بحث کو مزید پڑھ سکتے ہیں، باقی ان کا سیم ہی ہے۔ اب قرآن اور ربا میں کچھ آیات ہیں میں وہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ جو ربا تم دیتے ہو تاکہ لوگوں کے اموال میں شامل ہو کر وہ بڑھ جائے، اللہ کے نزدیک وہ نہیں بڑھتا، اور زکوٰۃ جو تم اللہ کو خوش ندی حاصل کرنے کے لیے کے ارادے سے دیتے ہو، اس کے دینے والے در حقیقت اپنا مال بڑھاتے ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ نے واضح کہہ دی کہ ہم زکوٰۃ کا مال جو خیرات تم کرتے ہو اس کو بڑھاتے ہیں، ربا کو ہم گھٹاتے ہیں، اور جو لوگ ربا کھاتے ہیں ان کا حال اس شخص کا ایسا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہو۔ گویا جس نے ہم کہتے ہیں جس کو شیطان نے بس وہ چمٹ گیا اور یہ بس الٹی سیدھی حرکتیں کر رہا ہے، اللہ کہتا ہے ایسے ہی اٹھائے جائیں گے یہ قبروں میں۔ یہ آیت کا مفہوم میں نے پڑھ دی، یہ باقی ترجمہ آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں سورۃ البقرہ کا۔ اسی طرح یہ آگے 4-5 اور میں نے آیتیں کوٹ کی ہیں جو ربا کے متعلق ہے، اور میرا موقف یہاں پر جو ہے وہ یہی ہے کہ بھی ربا اور سود اگر ایک ہی چیز ہے تو اس میں پھر اللہ تعالیٰ کو ٹرم وہ یوز ہی نہیں کرنی چاہیے تھی، وہ یوز ہی سود والی کرتا جو آلریڈی ایگزسٹ تھی۔ لیکن ربا کا خاص لفظ اللہ تعالیٰ اگر لے کر آئے ہیں تو اس کا مراد یہ ہے کہ وہ پھر ایک پوری اس کے پیچھے ہسٹری، پورے سینیریو بھی الگ ہوگا، پھر وہ چیز نہیں ہوگی۔ اب آپ دیکھیں کہ اس وقت لین دین کسی اور حساب سے تھا، اب لین دین کسی اور حساب سے ہے۔ اچھا جی، اب قرآن پاک میں جی اس کی بڑی ربا کی 3 بڑی صورتیں احادیث کی روشنی میں، جنس کو جنس کے ساتھ کم و بیش کر کے فروخت کیا جائے، جیسا کہ سونا سونے کے ساتھ تبادلے میں، اور گندم گندم کے ساتھ، اور کھجور کھجور کے ساتھ کم و بیش کی صورت میں ہیں۔ امام بخاری اور مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پرانی کھجوریں لائے تو آپ نے فرمایا بلال یہ کھجوریں کہاں سے لائے ہو؟ بلال نے عرض کیا کہ ہمارے پاس ردی کھجوریں تھیں، اس کے 2 سا، یعنی کہ آپ یہ کلو 2.5 کلو کا ہوتا ہے، 2 سا یعنی کہ سمجھ لو 2 کلو لگا لیتے، فرض کر لیں 2 کلو دے کر 1 کلو لایا ہوں تاکہ آپ اسے کھائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوہو یہ تو عین ربا ہے، یہ تو عین ربا ہے، ایسا نہ کر، اگر تیرا ارادہ اچھی کھجوریں خریدنے کا تھا تو گھٹیا بیچ دے، اور پھر اس کی قیمت سے اچھی کھجوروں کو تو کیا کر۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اب آپ کو میری بات سمجھ میں آگے ہو گئی۔ گویا اگر آپ نے اچھی چیز لینی ہے لیکن آپ کے پاس گھٹیا تو آپ اس کا ایکسچینج نہیں کر سکتے، ایکسچینج آپ نہیں کر سکتے انٹل انلیس آپ اس کو سیل آؤٹ کریں، سیل آؤٹ کرنے کے بعد پھر آپ اس کی اعلیٰ قسم جو ہے وہ خرید سکتے ہیں۔ دوسری صورت، 2 مختلف چیزوں کی بیع یعنی کہ خرید و فروخت، مثلا سونا چاندی کے ساتھ اور گندم کھجور کے ساتھ، جبکہ ایک حاضر اور دوسری ادھار ہو، اس لیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان میں سے غائب کو حاضر کے بدلے نہ بیچو، اور فرمایا چاندی سونے کے عوض فروخت کرنا ربا ہے مگر یہ کہ لین دین اسی وقت ہو جائے۔ آپ ایسے نہیں کہہ سکتے کہ جی آپ میں سے چاندی لے لیں میں سونا آپ سے بعد میں لے لوں گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آن دا اسپاٹ آپ کو کیا کرنا، اس کو لینا اور دینا کرنا۔ ایک چیز کا تبادلہ اپنی جنس کے ساتھ ہے اور مقدار میں دونوں برابر ہیں،
मगर इनमें से एक चीज़ दूसरी उधार है। मसलन सोने की बै सोने के साथ बराबर है, या खजूर की बै खजूर ख़रीदो फ़रोख्त खजूर के साथ ही बराबर बराबर है, मगर एक का सोना या खजूर उधार है। इसलिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि गंदम गंदम के साथ रिबा है, मगर ये कि लेन देन उसी वक्त हो जाए। ये भी सही बुखारी के हदीस मुबारक है। लिहाजा समझ आती है कि बात अगर आप अपनी जिन्स के मुतालिक, गोया खजूर के मुतालिक ही अगर आप ख़रीदना चाह रहे हैं, तो ज़रूरी ये है उस दूसरी जिन्स का वहाँ पर होना मौजूद है। ये ना हो कि आप कह दिए किलो खजूरें आप मुझे दे दें, मेरे से किलो खजूरें कल आप ले लेना, ये वाला चक्कर नहीं है, उधार नहीं है जी। रिबा जुल्म है। अब ये मुआशरे में ज़ाहिरी बात है, इसके कुछ नुकसानात भी है। रिबा जुल्म है और अल्लाह ताला ने जुल्म को हराम करार दिया है। रिबा की हुर्मत मरीज़ दिल वालों के राह काटने का ज़रिया है, और इसी तरह रिबा धोखा है। रिबा की हुर्मत से सामानों के मतलूबा मेयार की हिफाजत होती है, और रिबा अल्लाह अज़्ज़ व जल के मनहज के मुनाफी व मुतसादिम है। आखिरी गुजारिश है कि मेरी अपने तमाम सुनने और देखने वालों से गुजारिश है कि इसमें बयान करदा मालूमात के अलावा मज़ीद बहुत से ऐसे पहलू हैं जिनको मैंने नज़रअंदाज किया है, वो भी इस वजह से कि वीडियो ज़्यादा तवील हो जाएगी। लेकिन ये बात याद कर ली जाए कि रिबा इस कदर वसी है कि इसमें सूद और दीगर नाजायज़ सूरतें शामिल हैं। रिबा और सूद अलग अलग वजूद रखती हैं, लेकिन चूँकि हमारे यहाँ उलमा को एक ही इसको शुमार करते हैं, और मैं इनकी ज़ाती राय का एहतराम करता हूँ, लेकिन जो कुरान और सुन्नत से मैंने अख़ज़ किया है वो आपके सामने मैंने बयान कर दिया है। तो ये सामीन मोहतरम आज का हमारा मुख्तसर तो नहीं कह सकते, अब ज़ाहिर बात है, एक तवील लेक्चर था सूद के ऊपर, कर्ज़ के ऊपर, रिबा के ऊपर, इनकी डिटेल जानी हमने, इसकी इक़साम जानी, मुआशरे के अंदर इसके इम्पेक्ट क्या हैं वो चीज़ें जानी। उम्मीद है कि अल्लाह व तबारक ताला हमें सूद से, रिबा से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और अल्लाह ताला हमारे पैसों में, निज़ाम में एक कर्ज़ हसना का निज़ाम शामिल करे। आमीन। जज़ाकल्लाह खैरा। अल्लाह हाफ़िज़।